अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहि सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों और दीवानियों, माह रमज़ान 2022 का ये स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें मसाइल फ़ज़ाइल बता कर के आपके अक़ीदे और अमल की इस्लाह की जाती है। आज के प्रोग्राम में मैं सबसे पहले आपको फ़ज़ीलत की दो बातें बताऊं और उसके बाद अपने प्रोग्राम का सही तौर पर आगाज़ करेंगे। फ़तवा तातार खानिया हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 332 पर ये वजीफ़ा लिखा गया है कि जो शख्स हर नमाज के बाद में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़े, 70 टाइम्स इस्तिग़फ़ार हर नमाज के बाद मैंने अस्तगफिरुल्लाह 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 इस तरीके से 70 टाइम्स अगर हर फ़र्ज़ नमाज के बाद में इस्तिग़फ़ार पढ़े तो उसको 1000 रकात नमाज का सवाब मिलेगा, 70 गुना माफ़ होंगे, 70 दर्जा उसके बुलंद किए जाएंगे और फरमाया कि उसके हर हर्फ से एक नूर निकलेगा जो आपके बदन के अंदर सरायत करेगा और एक हज उम्रा का सवाब अता किया जाएगा। तो कितनी लंबी लिस्ट हुई ना सवाब की कि 1000 रकात का सवाब मिले, 70 गुना माफ हो जाए, 70 दर्जे कुर्ब हासिल हो जाए और एक हज्जो उम्रा का सवाब मिले और नूर और लाइट हमारे बदन के हर हर हिस्से के अंदर दाखिल हो जाए। क्या करना है? से 70 मरतबा हर फर्ज नमाज के बाद में इस्तिगफार पढ़िए। फर्ज नमाज के फौरन बाद में नहीं पढ़ सकते तो आप बाद में सुन्नतें हैं तो सुन्नतों से फारिग हो लें और उसके बाद में पढ़ें, लेकिन इतना याद रखें कि इसको आप मामूल में बना लें तो ये अजीम सवाब आप हासिल कर सकते हैं। और दूसरा अमल जो है वो बच्चा ज़िद्दी हो और वो बहुत ज़िद करता है, सुनता नहीं है, मानता नहीं है, अपनी ज़िद पर जाता है, तो उसके लिए ये वज़ीफ़ा है कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। ये जो आयत है दुआ की तीसरे सिपारे में सूरे आले इमरान के पहले रकू में ये आयत है। तो रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। ये आयत लिख करके उसके ये आप कागज को बंद कर दीजिए, बन सके तो सेलोटेप वगैरह भी लगा दीजिए और उसके बाद वो बच्चा जहाँ सोता है मैट्रेस के नीचे, सिरहाने मैट्रेस के नीचे आप रख दीजिए, तो इंशाअल्लाह वो आहिस्ता-आहिस्ता ज़िद कम कर देगा और वो अच्छा बच्चा बन जाएगा। तो ये 2 फ़ज़ीलत और अमल की बातें थी जो मैंने आपकी खिदमत में रखी, उसको याद कर लें और बन सके तो उस पर अमल करने की कोशिश करें। कल हम लोगों ने सदक़े नाफ़िला पर बात की थी। तो सदक़े नाफ़िला का मतलब ये होता है कि जो सदका वाजिब नहीं है, जैसे ज़कात है तो वाजिब है, सदक़े फ़ित्र है तो वाजिब है, कोई आदमी रोज़ा नहीं रख सकता है तो उसकी जगह पर जो वो सदक़े फ़ित्र देता है जिसको फ़िदिया कहा जाता है, तो वो उसके ऊपर वाजिब है। तो बहुत सारे सदक़ात ऐसे होते हैं जो वाजिब होते हैं। वाजिब की एक सूरत ये होती है जैसे आप अल्लाह के साथ में नियत करो ये कि मैं अल्लाह के लिए एक सदका दूंगा,
تو یہ صدقہ جو آپ نے اللہ کے ساتھ میں کنڈیشن کیا، بھلے آپ نے دوسری کوئی چیز کمپیئر میں نہیں رکھی، لیکن یہ کنڈیشن کیا کہ اللہ کے لیے میں صدقہ کروں گا، اور پھر آپ صدقہ کریں گے تو یہ صدقہ واجبہ ہوا، اور یہ آپ کو کرنا ہوگا۔ اس کے جو حقدار ہیں وہ وہی لوگ ہوں گے جو فقراء مساکین ہیں، جو زکوٰۃ کے حقدار میں جاتے ہیں۔ اس طرح سے کوئی آپ نے شرط لگائی، جیسے آپ کا بچہ بیمار ہے تو آپ نے کہا کہ میرا بچہ صحیح ہو جائے گا، صحت مند ہو جائے گا تو میں ایک صدقہ کروں گی، اور تو یہ جو صدقہ ہے وہ صدقہ جو ہے وہ واجب میں چلا جائے گا۔ اگر آپ کے بچے کو شفا مل جائے تو آپ کو صدقہ کرنا ہوگا، نہیں ملتی ہے تو پھر نہیں کرنا، چونکہ آپ نے شرط کے اوپر رکھا، تو بلا شرط رکھا ہو تو فوراً واجب ہو جاتا ہے، اور اگر آپ نے شرط کے ساتھ رکھا ہے تو وہ کام آپ کا ہو جائے تو وہ صدقہ واجب ہوتا ہے، اور آپ کا وہ کام نہ ہو تو آپ کا وہ صدقہ واجب میں آپ کے اوپر واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ صدقہ واجبہ کی قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ کون سا صدقہ واجب ہے اور اس کا خرچ کہاں ہوتا ہے۔ اور ایک صدقہ ہوتا ہے جو صدقہ نافلہ ہے، جس میں آپ نے کوئی اللہ سے کنڈیشن بھی نہیں کیا، آپ نے یہ بھی نہیں کیا کہ میں اللہ کے نام پہ دوں گا اور اس کے بعد آپ دے رہے ہیں، بس آپ نے ایسے ہی نکالا اور باکس میں ڈال دیا کہ یہ صدقے بلادور، اس طریقے سے آپ نے کر دیا کہ اللہ کے راستے میں دیا تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا اور مصائب و آلام سے ہمیں بچا لے گا۔ بس اتنا ہی آپ نے، اس میں کوئی آپ نے شرط کنڈیشن فوراً یا بعد ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، تو یہ صدقہ نافلہ ہوتا ہے۔ اور صدقہ نافلہ یہ للہ ہی کے حکم میں جاتا ہے اور اس کو ہر جگہ پر استعمال میں لایا جا سکتا ہے، مگر پھر بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ نص الواقفے کا نص الشارع، کہ وقف کرنے والے کا صراحتاً کسی چیز کو بتانا یہ قرآن و حدیث کی عبارتوں کے برابر ہے، یعنی آپ کو اس پر عمل کرنا ہوگا۔ تو اگر صدقہ نافلہ میں دینے والا اگر یہ نیت کرتا ہے کہ میری مراد اس سے غریب ہی ہے، کسی اور کو میں اس کا مصداق نہیں بناتا، تو پھر لینے والے کو غریب ہی میں اس کو رکھنا ہوگا، پھر اس کو کسی بھی جگہ پر نہیں رکھ سکتا، چونکہ دینے والے نے اپنی نیت کا اظہار کر دیا ہے۔ اور اسی طرح سے المعروف، جو معروف ہوتا ہے وہ اسی طرح سے ہے جیسے کہ آپ نے اس کو معین کیا، کہ معروف مطلب فیمس ہو، لوگوں کے اندر وہی چیز چلتی ہو، تو لوگوں کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو صدقہ میں نکالتا ہوں وہ کس کے لیے نکالتا ہوں، تو لوگوں کے اندر یہ ماحول بنا ہوا ہے، لوگوں کے دماغ میں یہی بات دسی ہوئی ہے اور وہ اسی نیت سے نکالتے ہیں کہ بھائی یہ صدقہ ہے اور میں نے اس کو غریبوں کے لیے نکالا۔ تو ایسی صورت میں جب کسی قوم میں صدقے کی نیت سے کوئی چیز مشہور ہو جائے کہ اس سے وہ کون سی نیت کرتا ہے، پورا ماحول آپ کے سامنے ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہ واقف کی نیت پر لینے والے کو عمل کرنا ہوگا، کہ وقف کرنے والا یہ کہتا ہے کہ صدقے سے میری نیت غربا اور مساکین ہے، تو پھر جو غربا اور مساکین میں شمار نہیں ہوتے ہیں وہ اس صدقے میں بھی شامل نہیں ہوں گے کہ جس صدقے کے اندر نیت اور صراحت دینے والے کی فقراء اور مساکین ہو جاتی ہے، کہ نصوص واقفے کا نص الشارع۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے تفصیل بیان کر دی کہ یعنی جو صدقہ کا مطلب اللہ کے راستے میں ہم جو پیسے دیتے ہیں وہ واجبہ کب ہوتا ہے، نافلہ کب ہوتا ہے، وہ کہاں کہاں خرچ کیے جا سکتے ہیں، وہ سب میں نے آپ کو بتا دیا۔ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ زکوٰۃ اور صدقات میں اگر آپ کے بھائی بہن قریبی رشتے دار
जिसकी औलाद से आप नहीं है या आपकी औलाद में जो नहीं है, ये मैं कानून बता रहा हूँ, और हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को नहीं दे सकते हैं। मगर बाकी के लिए मैं जो कह रहा हूँ, तो उसके लिए आसान तरीका कि आपको ये मालूम हो जाए कि मैं अपने ज़कात का माल कहाँ दूँ, तो वो तो आपको बहुत मसाइल में जाना पड़ेगा, लेकिन एक रूल रेगुलेशन आपको मिल जाए ना, तो आपके लिए बड़ी आसानी होती है उसके समझने के लिए। क्या? कि जिनकी औलाद में आप नहीं हैं, है ना? आपका रूट, जैसे आपकी माँ है, आपका बाप है, आपका रियल दादा है, उसका बाप है, उसका बाप है ऊपर तक, या आपकी माँ है, माँ की माँ है, उसकी माँ है, उसकी माँ है। रियल रूट जिसको हम बोलते हैं ना, कि असल जो अरबी में कहा जाता है, इंग्लिश में उसको रूट बोलते हैं, गुजराती में उसको मूળ बोलते हैं, कि આપણું મૂળ કયું? તો આપણા મા બાપ, આપણા દાદા દાદી જે રિયલ में જતા હોય ને, પછી એમની બ્રાન્ચો હોય તેની અંદરની વાત નથી, ખાલી રિયલ ચેન જે આપણી હોય, કે જેની અંદરથી पैदा થઈને આપણે આવેલા હોય, તો એને મૂળ કહેવાય। તો उसमें नहीं दे सकते हैं। तो बाप को नहीं देंगे, माँ को नहीं देंगे, दादा को नहीं देंगे, दादी को नहीं देंगे। जो रियल हमारे रूट में जाता है, उनकी मदद करनी है, तो हम लिल्लाह से मदद करेंगे, और ऐसे ही अतिया उनको पेश करेंगे। ज़कात व सदक़ात कितने भी वो ज़रूरतमंद हों, मगर आप नहीं दे सकते उनको, ये एक मसला हुआ। दूसरा मैं आपको बताऊँ कि आप अपने ब्रांच में नहीं दे सकते हैं, और ब्रांच का मतलब क्या होता है? कि ब्रांच का मतलब जो आपकी ब्रांच के अंदर जाते हैं। जैसे आपके बच्चे हैं रियल, आपके बच्चे हैं, लड़का है, लड़की है, फिर उनकी शादी हुई तो उनके बच्चे हुए, तो वो हैं, फिर उनकी शादी हो तो उनके बच्चे होंगे, वो है, तो ये आपकी ब्रांच कही जाएगी, कि उसके उसके लिए असल आप हैं, फिर वो आपसे पैदा हुए, और फिर उनके बच्चे जो जा रहे हैं, वो ब्रांच बनती जा रही है, तो ये आपकी ब्रांच हुई। तो आप अपने रूट में ज़कात नहीं रख सकते हैं, आप अपनी ब्रांच में ज़कात नहीं रख सकते, कि आप पैसे वाले हैं, आपका लड़का कितना भी गरीब हो, आप उसको ज़कात नहीं दे सकते, आपको उसको लिल्लाह से मदद करनी चाहिए। इस तरीके से आपकी लड़की, ये कितनी भी गरीब हो, उसकी आप मदद नहीं कर सकते, लिल्लाह से मदद करनी चाहिए। हाँ, उसकी नहीं करते, अगर आप उसके अपने दामाद की करने जा रहे हैं, उसके शौहर की करने जा रहे हैं, तो अलग बात है, आप कर सकते हैं दामाद की, लेकिन आप डायरेक्ट अपनी लड़की की नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से उनकी औलाद गरीब हो, तो उनकी भी नहीं कर सकते, आपको लिल्लाह ही से करनी होगी। तो आप अपनी रूट में नहीं लगा सकते हैं ज़कात, और आप अपनी ब्रांच में नहीं लगा सकते। अब आप गौर करो कि चलो आपका भाई है, वो आपका रूट भी नहीं है, आपकी ब्रांच भी नहीं है। वो तो आपके बाप की ब्रांच में गया, मगर आपकी तो नहीं गया ना, तो वो आपका रूट भी नहीं, आपकी ब्रांच भी नहीं है। लिहाज़ा भाई अगर गरीब है, तो आप ज़कात से मदद कर सकते हैं। बहन आपकी गरीब है, तो बहन की मदद आप ज़कात के ज़रिए से कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके चचा वगैरह है, या चचा के बेटे वगैरह है, उन सब की जा सकती है। फूफी है, फूफी के बेटे वगैरह, उन सब की कर सकते हैं, चूँकि वो ना आप उनके ना वो आपका रूट है, ना वो आपकी ब्रांच है। तो ये समझने के लिए मैंने बहुत आसान तरीका आपके सामने रखा, कि आप कैसे पहचानें अपने रिश्तेदारों को, कि वो हाजतमंद हों, तो आप उनको ज़कात दे सकते हैं। तो उसका आसान तरीका, कि रूट ना हो, ब्रांच ना हो, तो ज़कात आप दे सकते हैं। तो ये तरीका मैंने आपके सामने बता दिया। तो जितने भी वाजिब सदक़ात हैं, उन सब में यही अहकाम आएँगे, कि जिनको ज़कात दी जा सकती है, उनको वाजिब सदक़ात भी दिए जा सकते हैं, जिनको ज़कात नहीं दे सकते हैं, उनको वाजिब सदक़ात नहीं दे सकते हैं। और नाफ़िला में अगर देने वाले ने गुरबा और मसाकीन की नीयत नहीं की है, तो फिर दे सकते हैं, वरना फिर उसकी नीयत के हिसाब से फ़ैसला करने में आप उनको भी नहीं दे सकते हैं। तो दुनिया में लेने वाला अपने से फैसला नहीं कर सकता है, उसको वाकिफ से पूछना होगा, कि आखिर इस चीज से उसका इंटेंशन क्या है। ये तो चूंकि डायरेक्ट जो पैसे है ना, आप चैरिटी में जो भी रखते हैं, वो डायरेक्ट अल्लाह के हैं, वो अल्लाह ही के पास जाते हैं,
اللہ ہی پہلے اس کا مالک بنتا ہے، اور پھر اس کی اجازت سے یہ دوسری جگہ پر آپ دیتے ہیں۔ جیسے اللہ نے کہا کہ بھائی زکوٰۃ صدقات ایسی ایسی جگہوں پر رکھو، تو وہ جگہ اللہ نے مینشن کر دی قرآن میں کہ بھائی فقیر کو دینا، مسکین کو دینا، فی سبیل اللہ دینا، یہ سب اقسام اللہ نے قرآن میں بیان کر دی۔ تو انہیں اقسام میں آپ کو وہ زکوٰۃ دینی ہے اور وہاں پہنچانی ہے، چونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کو دی اور اللہ کی اجازت سے پھر آپ نے وہاں رکھی۔ تو کوئی بھی صدقہ ہو، اسی طریقے سے واجب صدقہ کوئی بھی ہو، حقیقت میں پہلے اس کو آپ اللہ کو دیتے ہیں، پھر اللہ کے پرمیشن سے آپ فقیر کو دیتے ہیں۔ کوئی بھی صدقہ آپ نے نکالا تو پہلے وہ دیا جیسے وہ اللہ کے پاس گیا، یعنی اللہ کا ہو گیا۔ اب آپ قانون میں دیکھیں گے کہ اللہ کا ہو گیا تو اللہ اس کو کہاں دینے کی اجازت دیتا ہے، تو پھر میں نے قانون میں دیکھا کہ اس صدقے کو جو اللہ نے لے لیا مجھ سے، اس کی اجازت اللہ نے دی ہے کہ میں یہاں دوں، میں وہاں دوں، تو پھر میں وہاں جا سکتا ہوں۔ تو حقیقت میں چیریٹی میں جو بھی پیسہ دیا جاتا ہے وہ حقیقت میں ڈائریکٹ اللہ کو دیا جاتا ہے، پھر قانون میں دیکھ کر کے اللہ کی اجازت معلوم کی جاتی ہے کہ اب اللہ اس کو کدھر کدھر دینے کا پرمیشن دیتا ہے، تو پھر آپ وہاں لگا سکتے ہیں۔ اور جہاں نہیں لگا سکتے ہیں تو پھر وہاں قانون کے اعتبار سے، یہ نہیں کہ ہر ایک اپنے حساب سے ہیلا کر لے اور ہیلا کر کے سارے قانون، تو پھر اگر ہیلے کا وہی مطلب ہو تو قوانین کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا ہے، پھر تو سب کوئی ہیلے کو درمیان میں لا کر کے پیسوں کو چینج کر لے گا۔ تو یہ نہیں، یہ قانون یہ ہے ہیلے کا کہ ہیلا وہاں استعمال میں لایا جائے گا جس جگہ پر آپ کے لیے اسلام کی ترقی میں پرابلم آتا ہو، لوگ اسلامی اعتبار سے ڈیفیکلٹی کے شکار ہو کہ اگر ہم اس میں ہیلے کو استعمال میں نہیں لائیں گے تو دین کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو دین کو نقصان نہ ہو اس کے لیے اجازت ملتی ہے کہ آپ اس میں ہیلے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے آج کل کی بات ہے کہ بھائی مدارس میں ہے تو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی ہے، کوئی بھی بلڈنگ ہو، چاہے مدرسے کی ہو، یتیموں کی ہو، کسی کی بھی ہو، اس میں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، چونکہ بلڈنگ جو ہے اس کا کوئی اونر نہیں ہوتا ہے، وہ تو اللہ ہی اس کا اونر بنایا جاتا ہے، وقف میں کوئی پرسنل اس کی اونرشپ نہیں ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ تو پرسنل اونرشپ جہاں جاتی ہے وہاں دی جاتی ہے، جہاں پرسنل اونرشپ نہ ہو وہاں زکوٰۃ نہیں لگتی ہے۔ تو پھر لوگ مدارس اس سے کیسے بناتے ہیں؟ علماء نے کیسے فتویٰ دیا کہ مدرسوں کے اندر زکوٰۃ کی رقم کو ہلا کر کے استعمال میں لایا جا سکتا ہے وہاں جہاں لوگوں کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے بھائی، آدمی کے پاس اپنے کھانے کو پیسہ نہیں ہے، اپنے گھر بنانے کو پیسہ نہیں ہے، تو وہ مدرسہ کیسے بنائے گا؟ وہ خود ہی محتاج ہے، خود کھا نہیں سکتا، خود گھر نہیں بنا سکتا، تو پھر وہ ادارہ کیسے بنائے گا؟ تو ایسے لوگ جو ہیں نا وہ آلویز ڈیفیکلٹی میں رہتے ہیں اپنے معاشی اعتبار سے، تو پھر وہ اپنے دین کی طرف توجہ نہیں کریں گے، نہ وہ مسجد بنا پائیں گے، نہ وہ مدرسہ بنا پائیں گے، اور جب مسجد نہ ہوگی تو جماعت سے نمازیں کیسے پڑھیں گے، اور جب مدرسہ نہ ہوگا تو اپنے بچوں کو اللہ کا دین کیسے سکھائیں گے، جب نہیں سکھائیں گے، مسجد نہیں ہوگی تو لوگ گھروں میں نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، سائن بھی گاؤں سے مسلم آبادی کی ختم ہو جائے گی، نہیں ایک نقصان نہیں کئی نقصان پیدا ہو سکتے ہیں، اور مدرسہ نہ ہو تو پوری نسل کے برباد ہو جانے کا بالکل قوی امکان ہے کہ یہ نسل اسلامی اعتبار سے ٹوٹلی ختم ہو جائے گی یا برباد ہو جائے گی۔ تو پھر غریب لوگ جو اپنا گھر نہیں بنا سکتے، اپنا مدرسہ نہیں بنا سکتے، اپنی مسجد نہیں بنا سکتے، تو پھر اسلام ایسی جگہوں پر کہ ان کا اسلام خطرے میں نہ چلا جائے، وہ قوم مسلم پرابلم میں نہ چلی جائے مذہبی اعتبار سے، تو پھر یہ ایک ہیلے کو استعمال میں لایا گیا کہ ایسی صورت میں آپ ان لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم کا مالک بناؤ اور پھر ان سے کہو کہ بھائی تمہاری بھی ضرورت ہے، ہم جانتے ہیں، مگر تمہاری ضرورت سے زیادہ فوقیت اللہ کے دین کی ضرورت ہم محسوس کر رہے ہیں کہ تمہاری یہاں مسجد ہوگی نہیں تو نماز لوگ نہیں پڑھیں گے، تو بالکل سائن ہی یہاں سے اسلام کی ختم ہو جائے گی۔
تو پھر یہ بہت بڑی یعنی پریشانی ہے فیوچر کے اعتبار سے تمہارے اسلام و ایمان کو. اور مدرسہ نہیں ہے تو تمہارے بچے پڑھیں گے کہاں اور کیا سیکھیں گے؟ اور اسلام کا بالکل نہیں سیکھیں گے تو ایمان سے نکل جانے کا اور کافر بن جانے کا بہت کبھی امکان رہتا ہے کہ کوئی جانتا ہی نہ ہو تو سب کچھ کر لے جائے گا. تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی تمہاری ضرورت بالائے طاق تم رکھو، تمہیں ان پیسوں کا ہم مالک بناتے ہیں اور تم لوگ اس میں نیت کرو کہ یہ پیسے ہم ہمارے مدرسے میں لگاتے ہیں. تو اب دیکھو غریب نے اپنی ضرورت کو بالائے طاق رکھا اور اس کے بعد اس نے اللہ کے دین کی ضرورت کو سامنے رکھ کر کے کہا کہ ٹھیک ہے میں خود لے سکتا ہوں لیکن میں اس کو نہیں لیتا اور میں نے اس کو قبول کر کے ادارے کو دیا تاکہ مدرسہ بنے اور ہمارے بچوں کا فیوچر اچھا ہو جائے. تو اب ایسے لوگوں کے لیے ہیلے کی ضرورت تھی کہ بھائی جو بالکل بیچارے کچھ نہیں کر پاتے تو ان کے لیے یا غریب علاقوں میں جو بیچارے بڑے ادارے نہیں بن سکتے ہیں، مدرسے نہیں بن پاتے ہیں، تو جو چھوٹی تعلیم ہے وہ تو گاؤں سے ہوتی ہے. بڑی تعلیم جو ہوتی ہے اس میں بڑے ادارے میں ہوتی ہے جس میں ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں، بچوں کو وہاں رکھا جاتا ہے، ان کے کھانے پینے رہنے کے یعنی کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان کی ساری فیسلٹیز کا خیال رکھا جاتا ہے، ان سے کوئی فیس وغیرہ نہیں وصول کی جاتی ہے اور پھر دین سکھا جا کہ بھئی ضرورت ایک فرض کفایہ دین ہے. اور فرض کفایہ دین کا مطلب یہ ہوا کہ سب تو عالم نہیں بن جائیں گے مگر بستی میں چند لوگوں کو عالم بننا چاہیے تاکہ دوسروں کی ضرورتوں کو وہ پورا کر سکے، مذہبی ضرورتوں کو کہ بھائی کسی کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس سے پوچھے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، حج ہے، نماز ہے اور اس کے علاوہ وراثت ہے، طلاق ہے، نکاح ہے، ہزاروں مسائل ہمارے اسلام سے متعلق ہیں. اگر کوئی عالم ہی نہیں رہے گا تو ہم کیسے پوچھیں گے، کیسے معلوم کریں گے؟ تو ہر بستی کے اندر ایک آدھ عالم کا ہونا جو سب کے ضروری مسائل کا حل بتا سکے یہ فرض کفایہ میں جاتا ہے کہ پوری بستی میں ایک بھی نہیں ہے تو سب گنے گا، تو ایک آدھ کو تو بننا ہی پڑے گا تاکہ وہ اپنی بستی کے اسلام و ایمان کی سلامتی کا محافظ بن سکے، وہ سب گنہگار ہو جائیں گے. تو ایسی تعلیم جو ہے وہ سب لوگ نہیں لے سکتے اور سبھی لوگ جائیں گے تو پھر پرابلم آ جائے گا، معاشی اعتبار سے لوگ پرابلم میں چلے جائیں گے. تو پھر اسلام نے یہ کہا کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين کہ بھئی سب مت جاؤ، لوگوں میں سے چند لوگ جائیں، ایک آدھ دو جتنا اللہ نے توفیق دی ہے مگر کم سے کم ایک بستی میں سے جائے، وہ دین کا صحیح نالج لے کر کے آئے اور پھر اپنی بستی والوں کی مذہبی اعتبار سے ان کے لیے کام انجام دے، خدمتیں انجام دے تاکہ ان کے دین کے تحفظ و بقا کے لیے وہ کام کر سکے. یہ اسلام نے فرض کفایہ میں رکھا. تو وہ فرض کفایہ تو ہر جگہ تو نہیں ہوگا نا، اس کے لیے ایک آدھ ادارہ جو ہوگا کہ جس میں اس طرح کے معقول انتظام کیے جائیں گے، وہاں رکھ کر کے لوگوں کی تعلیم کا انتظام ہوگا تاکہ ہر جگہ پر ایک آدھ دو عالم ہر بستی میں پہنچائے جائیں، وہاں کے ہوں تو وہ وہاں کام کر سکے اور ان کے دین کو سنبھال سکے. یہ فرض کفایہ میں جاتا ہے. تو جو غریب ملک ہیں اور جہاں للہ سے ایسا کام نہیں ہو سکتا ہے تو پھر اسلام ان لوگوں کو اجازت دیتا ہے کہ پھر اب تم اپنی ضرورتوں کو بالائے طاق رکھو، انہی پیسوں کے مالک بن کے تم اداروں کو دو تاکہ ادارے کو بنایا جا سکے اور وہاں سے یہ تعلیم ہو. تو وہ فرض کفایہ والی ایک ضرورت ہر جگہ کی ہے، یہاں سے ہر بستی کی فرض کفایہ کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے. تو پھر اس جگہ پر ہیلا کی اجازت ملتی ہے. ہیلا کا معنی کوئی بہانہ تھوڑی نہ ہے کہ اللہ کا قانون توڑ دیا جائے اور اس کو درمیان میں لا کر کے فیصلہ کر لیا جائے. تو اس مسئلے میں مولویوں نے بہت بے احتیاطی سے کام لیا ہے. الامان والحفیظ، اور میں آپ کے سامنے جو شریعت کی ایک ریالٹی ہے اس فتوے کے ساتھ اس حقیقت کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے کے زمانے میں جو لوگ تھے، دیندار تھے، مذہبی تھے، دین کے معاملے میں پورے امین تھے، علماء بھی، عوام بھی. اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کے علماء اور فقہاء نے مزید تشریحات اس کے اوپر نہ کی ہو کہ وہ جانتے ہیں کہ بھئی اللہ کا قانون بدلنا یہ سخت ڈیفیکلٹی میں ہوتا ہے، اس کے بغیر اس کی اجازت ملتی ہی نہیں ہے
اور वो भी डिफिकल्टी ऐसी कि इस्लाम खतरे में चल जाए तो फिर इजाजत मिलती है, वरना तो फिर कानून का कोई मतलब ही नहीं रहा कि भाई हिला हिला हर चीज में हिला लिया हो तो फिर कानून की जरूरत ही नहीं रही ना, कि भाई कानून तो फिर बालाए ताक रख दिया गया, हमने तो हर चीज को हीले पर रख करके प्रॉब्लम में डाल करके अपने मसले हल कर लिए। तो लोगों को उस जमाने के फुकहा को ऐसा मालूम नहीं था कि एक जमाना ऐसा भी आएगा कि अल्लाह के दीन के पैसों को लोग अपने लिए माले गनीमत समझ लेंगे और अपनी मर्जी से जैसा चाहे लेंगे और जैसा चाहे खर्च कर लेंगे। इस वजह से उन्होंने तशरीहात नहीं किए। अभी जमाने में जब प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं, हम लोग देख रहे हैं कि अल्लाह के पैसों का वकील बन करके किस किस तरह से प्रॉब्लम किए जाते हैं और किस किस तरह से अहले हक के हक को डुबाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे ऐसे वक्त में जबकि इस जमाने के उलमा के सामने ये प्रॉब्लम्स आ गए कि अब खयानतें बढ़ती जा रही है और शरीयत के हर मसले को लोग अपने मसाइल के हल करने के लिए एक रास्ता बना लेता है और अपने मसाइल हल कर लेता है और अहले हक को उससे नुकसान पहुंचाता है। तो उस जमाने के उलमा की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर हमारे जो असलाफ हैं उन्होंने अगर किसी कानून के आगे और पीछे शराइत का इजाफा न किया हो अपने जमाने के साजगार हालात को देख करके, तो बात के आने वाले फुकहा के ऊपर और उलमा पर वाजिब हो जाता है कि अगर दीन के मामले में खयानतों को देखे तो वो कानून के अंदर शराइत के साथ में उसको बयान करने की कोशिश करे, ताकि नाजायज तौर पर इन पैसों को यानी अपने और जाती मकासिद के अंदर सर्फ न कर दिया जाए। तो इसलिए उन इलाकों में ये इजाजत मिली कि भाई लोगों का ईमान खतरे में है, भले गरीब है, तो हमने कहा कि ठीक है भाई तुम कबूल करो और तुम इदारे में दो। तो इस तरह तो इसको इला कहा जाता है कि दीन को बचाने के लिए वो लेकर के उस पे लगाए। अब वही लोग यहाँ उन सब चीजों को ले आए, तो फिर तो कानून का कोई मतलब नहीं रहा कि भाई कहा कि भाई मस्जिद में ज़कात नहीं लगती, इसलिए लिल्ला पैसा लगता है। तुमको कि वो डायरेक्ट नहीं लगती, अपनी हिला कर लेते, सारे गांव की ज़कात हमने इकट्ठा कर ली और कहा कि लो हिला कर लो, और यहाँ नहीं होता है तो बाहर से करके मंगवा लो, यहाँ मस्जिद बना लो, तो फिर तो ज़कात नहीं लगती है, उसके कानून की कोई जरूरत ही नहीं रही ना, निकाल दो उस कानून को। तो ये तो पूरी जो शरीयत में जितने भी कवानीन ज़कात के बयान किए गए हैं कि मसारिफ कौन है, हकदार कौन है, कहाँ ज़कात लगती है, कहाँ नहीं लगती है, तो सारे उसूल ही टूट के खत्म हो गए। तो फिर तो कुछ बाकी ही नहीं रहा कि आपने तो उसको हीले के ऊपर डाल दिया, तो हीले के बाद तो कोई कानून कानून रहता ही नहीं है। तो फिर तो अब उस शराइत को बयान करने की कोई हाजत ही नहीं रह गई। तो ये जमाना जो है वो खाइनों का जमाना है कि जिसमें अक्सरियत दीन के नाम पर खयानत करने वालों की पैदा हो गई है, और वो ये समझते हैं कि बस मैदान में आ जाओ, लोगों से पैसा ले लो, जहां चाहे सर्फ कर लो। उनको पता नहीं है कि ये कवानीन कितने सख्त हैं और ये जिम्मेदारियां कितनी बड़ी हैं, और वो नहीं जानते हैं और अपनी चॉइस से सारी चीजों को हल करने की कोशिश करते हैं। मैंने तो बहुत सारे मौलवी किस्म के लोगों को भी इस लाइन के अंदर देखा। मैंने उनसे इस सिलसिले में बातें भी की कि भाई ये जो पैसे आते हैं उसमें आप ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। उनको तो मुतलक मसाइल तक मालूम नहीं थे और वो चैरिटी के हर पैसे में अपने तय फैसला करते थे। ज़कात और सदकात वाजिबात फिर भी, और बस हो गया। तो मैं वही तो कहता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान में है ना कि इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल फासिकीन और इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। तो ये आया है कि अल्लाह फासिक को हिदायत नहीं देता, काफिर को हिदायत नहीं देता, जालिम को हिदायत नहीं देता। इसका मतलब ये कि अल्लाह उनकी हिदायत में मदद नहीं करता है। चूंकि हिदायत तो कसब से लेनी है ना, आप इरादा करेंगे तो अल्लाह आपकी हेल्प करेगा, कि अल्लाह उनकी हेल्प नहीं करता है चूंकि वो पहले से फासिक ही है, खराब है, तो उसकी रहनुमाई नहीं होती है। तो इस तरीके से लेने वालों में भी कुछ होते हैं कि जो फासिक होते हैं,
تو اللہ کی طرف سے ان کی رہنمائی نہیں ہوتی ہے، وہ بے خوف ہو کر کے اس چیز کو کرتے، اپنے لیے خطرہ پیدا کر لیتے ہیں، دنیا بھی تباہ کرتے، آخرت بھی برباد کر لیتے ہیں۔ اور کچھ دینے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مذہبی اعتبار سے خراب لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ نہیں چاہتا ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی کچھ خراب نیتوں کی وجہ سے، ان کے کچھ خراب کردار کی وجہ سے وہ اللہ کے حفظ و امان سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کی رہنمائی نہیں کی جاتی، اور رہنمائی نہیں کی جاتی ہے تو پھر ان کے دماغ میں وہ باتیں ڈالی بھی نہیں جاتی کہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، وہ بناتا، رحمان کے ہاتھ میں دل ہے، وہ بناتا اس کو، وہ گھماتا ہے اس کو جیسے چاہتا ہے، وہ گھماتا ہے، اس کے کنٹرول میں ہے، اور وہ کیسوں کے دلوں کو یعنی اپنے جانب گھمائے گا، جن دلوں کو اچھا دیکھتا ہے، جو اس کی طرف جانا چاہتے ہیں، جن کی نیتیں اچھی ہیں، جو پرابلم کرنا نہیں چاہتے ہیں، جو اللہ کے دین کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے ہیں، جن کے دل میں دین کو اٹھانے کے جذبات ہوتے ہیں، تو ایسے اچھے لوگوں کے دماغ میں اللہ کی طرف سے ایک رہنمائی اتاری جاتی ہے، اور اس کا دل پھر اسی کی طرف جاتا ہے اور کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اور کچھ لوگ اندر سے خراب ہے، پہلے سے وہ دین کو چاہتا ہی نہیں ہے، دین کو اٹھانا اس کے ایم میں آتا ہی نہیں ہے، اس کو مذہب و ملت کی پڑی نہیں ہے، چونکہ خود اس کا کردار خراب ہے، خود وہ دین سے دور ہے، خود اس کو دین اور مذہب سے مطلب نہیں ہے، تو پھر تم یہ لے کے چلو کہ اس کو دین کی پڑی ہے، جب پڑی ہے تو پھر خود عمل نہیں کرتا، اس کا مطلب اس کو اپنے دین کی نہیں پڑی ہے، تو پھر دوسروں کے دین کی اس کو کیسے پڑی ہوگی؟ تو ایسے لوگ جب اس میدان میں آتے ہیں تو نہ وہ اسلام کے نام پر آئے ہیں، نہ وہ مذہب کے نام پر آئے ہیں، نہ دین کی وفاداری کے نام پر آئے ہیں، نہ وہ دین کو اٹھانے کے نام پر آئے، اس لیے کہ وہ جذبات ان کے دل میں تھے ہی نہیں پہلے سے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسوں کی رہنمائی نہیں کرتا، اور نہیں کرتا ہے تو ان کے دلوں میں اللہ کی طرف سے ایک جو گائیڈ ہوتی ہے وہ نہیں کی جاتی ہے، تو پھر وہ اپنے حساب سے فیصلہ کرتا ہے، اسی کو بہتر سمجھتا ہے، اسی کو اچھا سمجھتا ہے، اور اسی پر لگاتا ہے، اور وہ یا تو ثواب سے محروم رہ جاتا ہے، یا پھر اسلام کو فائدہ پہنچانے سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو جیسی نیت ہوتی ہے نا، ایسی رہنمائی ہوتی ہے۔ تو قرآن میں اس طرح سے 3 جگہوں پر الگ الگ طرح سے واضح کیا گیا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ تو یہ فاسقین جو ہوتے ہیں، اندر سے فاسق، تو ایسے لوگ مذہب و ملت کے وفادار کبھی نہیں رہے۔ اب اگر وہ اس فیلڈ میں قدم رکھتا ہے تو ضرور اس کے پیچھے اس کا کوئی دنیاوی مفاد ہوگا، کہ جس کو سامنے رکھ کر کے اس نے اس فیلڈ میں قدم رکھا ہے، ورنہ میں کہوں کہ میں لوگوں کے لیے کلیکشن کروں گا، پیسہ گادر کروں گا، اکٹھا کروں گا، لوگوں کی مدد کروں گا، میں خود نماز نہیں پڑھتا، میں خود اسلام پہ نہیں چلتا، میں خود واجبات و فرائض کا تاریخ بنا پھرتا ہوں، تو اگر مجھے اتنی ہی اسلام کی پڑی ہے تو مجھے تو اپنے آپ کو پہلے دیکھنا چاہیے تھا نا کہ میں اسلام پہ کتنا عمل کرتا ہوں۔ جب ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مجھے پڑی ہوتی اپنے اسلام کے تحفظ و بقا کی، تو ان احکام کو جو ضرورت سے متعلق ہے کم سے کم میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا، مگر میں اس پر ہی نہیں ہوں، تو ایسی صورت میں بالکل واضح ہو گیا کہ مجھے اور دین کے تحفظ و بقا سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ تو ایسے لوگ فاسق ہیں، وہ ان کا فسق جو ہے وہ ان کے کردار سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں سے رہنمائی نہیں کی جاتی ہے، تو ان کے پیسوں کو ایسی جگہوں پر لگنے ہی نہیں دیا جاتا ہے کہ جہاں سے دین کی تحفظ و بقا ہو سکے۔ اس لیے کبھی کبھی آدمی جو ہے زیادہ پرابلم ہے نا وہ اندر کا ہوتا ہے، باہر سے زیادہ پرابلم آدمی کے اندر کا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آدمی کو درست بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی نیت اچھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کے دلوں میں خود ایک رہنمائی کی جاتی ہے کہ آپ اپنی رقم کو کہاں لگائیں تاکہ اللہ کے دین کا تحفظ و بقا ہو سکے۔ خود اندر گائیڈ ہوتی ہے، اندر رہنمائی ہوتی ہے، اور آپ کو وہاں پہنچا کر کے اس کو کامیاب بنا دیا جاتا ہے، یعنی آپ کے پیسوں سے آپ ثواباً کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے دین کا کام ادھر کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو رہنمائی حاصل کرنے کے لیے فسق و فجور سے نکلنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے نیک اور صالح لوگوں کی۔ جب وہ مدد فرماتا ہے، مدد کا وعدہ کرتا ہے، تو آپ نیک اور صالح بنیں گے نا،
تو اللہ مدد کرے گا. کیسے مدد کرے گا؟ ہر اعتبار سے آپ کی مدد ہوگی. آپ کے کردار میں آپ کی مدد ہوگی, آپ کے عمل میں آپ کی مدد ہوگی, آپ کی سوچ میں آپ کی مدد ہوگی, ہر جگہ پر مدد ہوگی, اور آپ کو ہر نیک مقاصد کے ساتھ لگا کر کے کامیاب بنا دیا جائے گا. مگر پہلے یہ صالحین میں اپنے آپ کو شامل کرنا پڑے گا. کم سے کم قانون کے اعتبار سے صالحین میں آپ کو شامل کرنا پڑے گا. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, یہ اللہ کے جانب سے ہم لوگوں کو یہ وعدہ دیا گیا ہے. اور واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, یہ اللہ نے ایک جگہ پر واضح الفاظ میں فرما دیا کہ کس کی رہنمائی نہیں کرتا ہے اور کن کی رہنمائی کرتا ہے, کن کی مدد کرتا ہے, وہ بھی اللہ نے واضح فرما دیا. تو نیک اور صالح بنو تو آپ کے لیے راستے اللہ کی جانب سے خود معین کیے جائیں گے. جیسے قرآن پاک میں ہے نا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ والذین جاہدوا فینا, جو ہمارے دین کے معاملے میں کوششیں کرتے ہیں, کہ پہلے خود اچھے بنتے ہیں اور پھر دوسروں کے اچھے بنانے کے جذبات کے ساتھ میں میدان میں آتے ہیں. تو یہ ہوا نا کہ بھائی خود اچھا بنتا ہے تو نیک بنا, اور پھر اسی جذبے کے ساتھ میں میدان میں آیا تو اب دوسروں کے لیے کام کرے گا. تو یہ قانون کے مطابق ہوا, ورنہ قانون کے خلاف جاتا. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ, کہ خود عمل نہ کرو تو اللہ خود پسند نہیں کرتا کہ آپ دوسروں کو بتاؤ. بھلے قانون یہ کہتا ہے کہ ہاں پھر بھی آپ بتا سکتے ہیں, یہ الگ بات ہے, لیکن بتانا پسند ہے یا نہیں ہے یہ ایک دوسری بات ہے. تو اللہ نے فرما دیا کہ آپ خود مذہبی نہیں بن رہے ہیں اور دوسروں کو مذہب کی گائیڈ کر رہے ہیں, تو پھر یہ جو ہے نا وہ اللہ کو پسند نہیں ہے, کہ پھر خود مذہب میں کیوں نہیں آتے ہو. وہ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, تو آپ صالح بنیں گے نا تو آپ کے دل کو اللہ کی طرف سے رہنمائی کی جائے گی, تو آپ اچھے مقاصد کی طرف بڑھیں گے اور اس کو کامیاب بنائیں گے. اور ایسے ہی جگہ پر آپ کا جائے گا کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور دلی سکون محسوس کریں گے کہ میں نے جو پیسہ اللہ کے راستے میں دیا تھا الحمدللہ میرا دین چمک رہا ہے اور میرے دین کا کام ہوا. یہ رہنمائی خود نہیں حاصل کر سکتے ہیں. نیک بنو تو اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں اتاری جاتی ہے اور پھر آپ کو اس جانب رہنمائی کی جاتی ہے. اس میں اس کو ایک مثال آپ کو قرآن پاک سے دوں, جو اپنے 16ویں سپارے میں پہلے رکوع کے اندر ہے. اس کی جو یتیم والا مسئلہ ہے وہاں, کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دونوں جب سفر انہوں نے شروع کیا تو ایک جگہ پر پہنچے تو انہوں نے گاؤں والوں سے مطالبہ کیا کہ ہماری مہمانی کرو. انہوں نے منع کر دیا, مہمانی کرنے سے نہیں کیا. تو پھر کہا کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. وہاں چلتے چلتے آپ نے ایک گھر دیکھا کہ اس کی دیوار جو ہے نا مٹی کی بنی ہوئی ہے, ٹیڑھی ہو گئی ہے. اب اس کو سیدھا نہ کیا جائے تو وہ گر جائے گی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا کہ ہاتھ رکھ کر کے اس دیوار کو سیدھا بنا دیا, چونکہ ان کو اللہ کی طرف سے معجزات ملے ہوئے تھے اور تکوینی امور پر اللہ کی طرف سے ان کو یعنی گفٹ دیا گیا تھا, عطا کیا گیا تھا کہ وہ اپنے حکم سے وہ فیصلے کر لیتے تھے. تو انہوں نے دیوار پر ہاتھ رکھا تو دیوار سیدھی ہو گئی اور پھر چلتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اس بستی والوں کو ہم لوگوں نے کہا کہ بھئی ہماری مہمانی کرو, انہوں نے ہم لوگوں کو کھلانے پلانے سے انکار کر دیا, تو پھر یہ آپ نے دیوار جو سیدھی کر دی تو اس کا عوض لے لینا چاہیے تھا نا, تو ہم اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لیتے. آپ نے عوض کیوں نہیں لیا جبکہ انہوں نے ہمارے ساتھ میں یہ پرابلم کیا کہ مہمانی کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے پھر وہ تو بہت لمبا واقعہ, میں اس واقعے پر جانا نہیں چاہتا, میں اپنے صرف مقصد کی بات کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے اس کا ریزن بتایا کہ اس دیوار کو میں نے کیوں سیدھا کیا. فرماتے ہیں یہ ایک نیک اور صالح آدمی کا گھر ہے اور اس کے جو ہے 2 یتیم بچے ہیں, اور اس نے اپنے یتیم بچوں کے لیے کچھ یعنی پیسہ وہ جمع کر کے اس دیوار کے اندر بند کر کے رکھا ہے کہ جب ضرورت پڑے گی تو وہ اس کو لے لیں گے. اب یہ کہ دیوار گر جاتی ہے تو ان کا خزانہ باہر نکلے گا, دوسروں کے ہاتھ چڑھ جائے گا,
لوگ زبردستی لے کے چلے جائیں گے تو ان کو پرابلم آئے گا. تو میرے رب کی جانب سے مجھے یہ حکم ہوا کہ میں اس دیوار کو سیدھا کر لوں تاکہ اس کے بچے بڑے ہو جائیں تو وہ اپنا خزانہ اس سے حاصل کر لیں. تو میں نے اس کا باپ نیکوکار تھا اور اس نے اپنے بچوں کے لیے یہ انتظام کیا تھا. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ اس نیک آدمی کی خواہش بیکار نہ چلی جائے. اس لیے مجھ سے کہا گیا کہ میں اس دیوار کو سیدھا کر دوں تاکہ وہ گرے نہ اور ان کا خزانہ وہاں محفوظ رہ جائے. تو یہ دیکھا نا کہ وہ یتولی الصالحین، یہ اس کی ایک واضح تفسیر قرآن کی یہ آیت بن رہی ہے کہ نیک لوگوں کی اللہ مدد کرتا. اتنی نہیں، تمہاری دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہاری اولاد کا خیال رکھا جاتا ہے کہ تو نیکوکار تھا، تو نے اپنے بچوں کا خیال کر کے وہ چیز رکھی ہے تو وہ بیکار نہ چلی جائے، تیری خواہش پامال نہ ہو جائے. تو اس کے لیے اللہ نے ایک ولی کو یا ایک نبی کو مقرر کیا اور اس نے اپنی کرامت یا معجزے کے ذریعے سے اس دیوار کو سیدھا کر کے اس کے خزانے کو اللہ نے محفوظ رکھا. اللہ چاہتا تو خود بھی رکھتا نا، مگر یہ بتانے کے لیے کہ پھر ظاہر نہیں ہو پاتا واقعے کے طور پر، اس لیے اللہ نے حضرت خضر کے ذریعے سے یہ کام کروا تاکہ لوگوں کے سامنے آئے کہ اللہ اپنی بارگاہ کے نیک لوگوں کی مدد کیسے کرتا ہے کہ ان کے چلے جانے کے بعد میں ان کی اولاد کو بھی بے سہارا نہیں چھوڑا جاتا ہے. اتنی مدد کہ آپ کی تو ہوتی ہے، آپ کی نسلوں کی بھی مدد ہوتی ہے، لیکن نیک بنو تو ہوتی ہے، نیک بنو تو رہنمائی ہوتی ہے. آپ خود نیک نہیں بنتے ہیں نا تو اندر گائیڈ ہی نہیں ہوتی ہے. پھر آپ اپنی مرضی سے جیو، اپنے مرضی سے فیصلہ لو، بنے تو بنے، بگڑے تو بگڑے. وہ پھر رہنمائی ادھر سے نہیں، ادھر سے رہنمائی لینی ہے. تو یہ پہلی منزل ہے کہ خود کو نیک بناؤ، پھر آگے چلو تو رہنمائی خود ہوگی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے دین کی راہ میں کوشش کرتے ہم ان کے لیے ایک نہیں کئی راستے کھول دیتے ہیں. یعنی ایک راستہ نہیں کھلتا ہے. اگر آپ مذہبی بن جاؤ، دیندار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ و رسول کو راضی کرنے والے بن جاؤ تو اس کے بعد ایک راستہ نہیں کھولا جاتا، کئی راستے آپ کے لیے اوپن کر دیے جاتے ہیں. پھر آپ جدھر بھی جائیں گے رہنمائی ہوگی، جدھر بھی جائیں گے رہنمائی ہوگی. یعنی گائیڈ لائن پھر ادھر سے مقرر کی جائے گی. پھر آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کو آنکھ بند کرنی ہے اور ارادہ وہاں سے پیدا کر دیا جائے گا اور درست جگہ پر آپ کی رہنمائی ہو جائے گی. تو سبلنا کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ایک جگہ پر نہیں، ہر جگہ پر تمہاری غیبی رہنمائی کی جائے گی. ہم تمہارے دل میں بات ڈالیں گے، ہم تمہارے دل کو اس ارادے پر لائیں گے اور اس کے ذریعے سے ہم تم کو کامیابی تک لے جائیں گے. یہ وعدہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. مگر خود ہی دیندار نہ ہو، خود ہی پرہیزگار نہ ہو، خود ہی دین پر جو نہ آئے تو پھر ایسے لوگ یہ چاہیں کہ ہم میدان میں کود کر کے دین کو، بھئی خود تم اپنے دین کے سنبھال نہیں سکتے ہو تو تم دوسروں کے دین کے محافظ کیسے بن سکو گے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو انسانیت کو لے کے چلتے ہیں اور اس کو دین سمجھتے ہیں، وہ صحیح معنوں میں اللہ کے دین کو لے کے نہیں چلتے ہیں، ورنہ ان کا احساس ان کو ہوتا کہ ہم اپنی چیزوں کو کہاں سے لیں اور کہاں لگائیں. دوسرا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے، یہ 7ویں 8ویں رکوع کے اندر ہے. تو جو کاؤ والا قصہ وہ بھی تو آپ نے سنا ہے نا کہ غریب آدمی تھا مگر بہت دیندار پرہیزگار تھا. تو اس کے پاس میں وہ مرنے لگا تو اس کے پاس میں ایک گائے کا بچہ تھا تو اور تو کوئی مال نہیں تھا. تو اس نے جنگل میں اپنی گائے کو یہ کہہ کر کے چھوڑ دیا، میرے مولا میرا بچہ جو ہے چھوٹا ہے ابھی، میں غریب ہوں اور تو کچھ نہیں دے سکتا، میری ایک کاؤ کا بچہ ہے، میں اس کے نام سے تیرے حوالے کر کے جاتا ہوں. میرے مولا میرا بچہ بڑا ہو جائے نا تو اس کاؤ کو تو اسے لوٹا دینا تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. وہ یتولی الصالحین، اللہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے. اس کا یہ واقعہ آپ سماعت فرمائیں کہ یہ قرآن سے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس نے تو جنگل میں یہ اللہ کے بھروسے کیا کہ اللہ میں تو مرنے کے قریب ہوں، جا رہا ہوں، میرے بچے کے لیے یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ امانت تیرے حوالے ہے، حفاظت تو کرنا. جنگل میں تو بھائی شیر بھی ہوتے ہیں، کتنے درندے ہوتے ہیں، کب کھا جائے، مگر اللہ کے حوالے کرو تو پھر کون کھا سکتا ہے؟ جس کو اللہ بچائے اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اس نے چھوڑ دیا اور اس کے بعد میں اس کا انتقال ہو گیا اور وہ گائے تھوڑی سی بڑی ہوئی
اس کی بیوی کو کہہ کے گیا تھا کہ بچہ میں جنگل میں چھوڑ دیتا ہوں اللہ کے حوالے، جب بڑا ہوگا تو بچے کو بیچنا اور وہ اللہ کے نام سے صدا لگائے گا تو میرا مولا حفاظت کر کے اس گائے کو رکھے گا، اسے پہنچا دے گا۔ اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ پھر بنی اسرائیل میں ایک مرڈر ہو گیا، ایک آدمی کا قتل ہو گیا۔ اب قاتل کون ہے پتہ نہیں چلتا تھا، تو قبیلے والوں نے کہا کہ ہمیں تو قاتل معلوم کرنا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں آئے، اللہ کے نبی ہیں، وہ کوئی راستہ بتا سکتے ہیں معجزے کے ذریعے سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تو اللہ نے فیصلہ فرمایا۔ اب دیکھیے یہ نیک لوگوں کی مدد، بلکہ ان کی نسل کی مدد کیسے کی جاتی ہے، تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ سارے راستے میں جانے سے پہلے خود کو اپنا اچھا بناؤ، تو سب راستے کھل جائیں گے، ہر جگہ پر آپ کی درست رہنمائی کی جائے گی کہ آپ کی ہر چیز درست جگہ پر جائے گی، کبھی آپ کو افسوس کرنا نہیں پڑے گا کہ یہ کیا ہوا۔ تو اب تھوڑا سا بچہ بڑا ہوا نا، تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹے تمہارے باپ نے ایک کاؤ کا بچہ جنگل میں چھوڑا تھا اللہ کے حوالے، تم اب جاؤ، اپنے ضرورت ہے تو تم پکارنا کہ اللہ میرے باپ نے ایک گائے کا بچہ اس جنگل میں تیری امانت پر چھوڑا تھا کہ میں رب کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، میرے مولا میرے باپ کی اس امانت کو مجھے لوٹا دے، یہ آواز لگانا تو اللہ تیری مدد فرمائے گا۔ یہ قرآن مینشن کر رہا ہے نا، میں قرآن کا واقعہ آپ کو دہرا رہا ہوں۔ وہ گیا، جا کے اس نے جنگل میں آواز دی کہ ایک گائے کدھر ہے، میرا باپ اللہ کے حوالے چھوڑ کے گیا، میرے مولا اس گائے کو میرے حوالے کر دے۔ تو وہ کاؤ دوڑتی ہوئی آئی اور اس کے کنٹرول میں آ گئی، اس نے رسی باندھی اور لے کر کے اپنے گھر آیا۔ اب دیکھو اس ایک گائے سے کیا ہوگا، اس گائے سے اس بچے کی لک آفٹر کتنی ہوگی، کتنا پیسہ اس کا آئے گا اور کتنا اس سے لک آفٹر ہو سکے گی، مگر چلو کچھ بھی نہ ہو تو کچھ بھی مل جائے، غنیمت ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھ کر کے لائے کہ چلو جتنا ملے گا غنیمت ہے، 2-4 دن تو چل جائے گا۔ مگر اللہ کو اس نیک آدمی کی جو خواہش تھی کہ میرے بچے کی لک آفٹر ہو جائے، اور اس نے اللہ کی ذات پر اعتماد کر کے وہ کام کیا تھا، تو اللہ کو بہت پسند آیا، بہت پسند آیا۔ اللہ نے اس گائے کی حفاظت بھی کی، بچہ جب گیا آواز لگائی تو اس گائے کو اس کے پاس میں بھیج بھی دیا گیا، وہ بچہ لے کر کے آیا، اس نے اپنے گھر پہ باندھی، اور پھر ماں نے کہا دوسرے دن کہ بیٹے اپنے کو ضرورت ہے مال کی تو اس کو بیچ کے آؤ، مگر کوئی بھی سودا کرنے والا ملے نا تو دینے سے پہلے مجھے پوچھ لینا پھر بیچنا۔ یہ کیسے ہوا کہ ادھر بنی اسرائیل کو ضرورت پیش آئی کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر تمہارا جو مرڈر ہوا ہے اس کا قاتل تمہیں معلوم کرنا ہے تو ایک کاؤ خریدنی ہوگی، اس کاؤ کو ذبح کر کے اس کی زبان نکال کر کے اس کو اس مرنے والے پر ماریں گے تو وہ وقتی طور پر زندہ ہوگا، اور کس نے اس کو مارا ہے بتا دے گا، پھر مر جائے گا، مگر اس کے لیے ایک کاؤ خریدنی ہوگی۔ اب انہوں نے پوچھنا شروع کیا کاؤ کیسی ہو، کلر کیسا ہو، رنگ کیسا ہو، بیہیویئر کیسا ہو، دکھاؤ کیسا ہو، ایک نہیں کئی سوال پیدا کیے، جیسے سوال بڑھتے گئے نا، کنڈیشنز اس میں بڑھتے گئے، حقیقت میں وہ شرطیں نہیں تھی، حقیقت میں اس نیک آدمی نے اللہ کی بارگاہ میں جو ایک عطیہ اس کی امانت میں دیا تھا کہ میرے بچے کو پہنچانا، تو اللہ اس کی نسلوں تک کی حفاظت اس کے ذریعے کرنا چاہتا تھا، اس لیے یہ سبب پیدا ہوا۔ اب بہت ساری شرطیں لگائی گئی، اور ان تمام شرطوں کی پابندی والی گائے یہی تھی جو نیک چھوڑ کے گیا تھا، بچہ جنگل سے واپس لایا تھا، ساری علامتیں جو اس کی بیان کی گئی تھی وہ اسی گائے میں تھی، باقی دنیا کی کسی گاؤں میں نہیں تھی۔ تو اس نے رکھا، فرشتہ انسان کی صورت میں اس کی ماں کے پاس میں آیا، کہا کہ اس کاؤ کو بیچنے کے لیے بھیجو، تو کسی سے بھی سودا ہونا تو اس کو کہنا کہ پہلے میں اپنی ماں سے پوچھوں گا پھر اس کو بدلوں گا۔ تو اس طریقے سے ادھر بھی فرشتہ ہی آتا اور قیمت بڑھاتا، اپنی ماں کو مت پوچھو کہ نہیں میں تو ماں کو پوچھوں گا پھر بڑھاؤں گا، اس طریقے سے قیمت بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، اتنی بڑھائی کہ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ اب بنی اسرائیل آئیں تو ان کو اس کاؤ کے علاوہ کوئی دوسری کاؤ ملنے والی ہے ہی نہیں، تو تم لوگ اس کی قیمت یہ طے کرنا کہ اگر یہ کاؤ چاہیے
تو اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کے کھال بھر کے سونا دیا جائے، یعنی اس کا سکین جو ہے، لیدر سکین بھر کے سونا دیا جائے تو آپ کو دی جا سکتی ہے، اور اگر یہ منظور نہیں ہے تو پھر جائیے، ہماری کاؤ نہیں ملے گی۔ مگر وہ بھی ضد پر تھے کہ ان کو قاتل معلوم ہی کرنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم پورے قبیلے والے سب مل کر کے یہ کام کریں گے۔ تو انہوں نے وہ کاؤ لیے اور ذبح کی، اور قاتل کو اس کی زبان سے مارا، اس نے مقتول کو، تو وہ زندہ ہوا، اس نے بتایا، پھر وہ مر گیا، مگر ان کا کام ہو گیا۔ اور ان کو کتنا ملا؟ سکین بھر کے سونا ملا۔ ایک کاؤ جس کی 10 درہم 20 درہم قیمت آتی، ایک آدھ 2 دن یا مہینہ ہفتہ اس زمانے کے حساب سے کھاتے، اس سے زیادہ ان کی لک آفٹر نہیں ہوتی۔ مگر ایک نیک و کار صالح آدمی نے اس بچے کو، گائے کے بچے کو اس لیے چھوڑا تھا کہ میرا بچہ چھوٹا ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، اس کے لیے اور کچھ نہیں ہے، میرے مولا اس کے ذریعے سے اس کی لک آفٹر کرنا۔ تو اب اللہ نے کتنا انتظام کیا کہ جو 10 20 درہم میں بیچی جاتی تھی نا، اس گائے کو اللہ نے اس کی قیمت اتنی دلائی کہ اس کی سکین بھر کے سونا ملا، جو اس کے لیے، اس کے بعد کی کئی نسلوں کے لیے گھر چلانے اور کھانے اور پینے کے لیے کافی ہو سکتا تھا۔ تو وہ یتولی الصالحین، یہ بھی ایک زندہ مثال ہے قرآن پاک کی، جو تفسیر قرآن بالقرآن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ نیکوکار اور صالح لوگوں کی مدد فرماتا ہے۔ کیسے مدد فرماتا ہے؟ ان کی رہنمائی کی جاتی ہے، ایک راستے میں نہیں، کئی راستوں میں ان کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ وہ جدھر بھی قدم رکھتا ہے ادھر اللہ کی رہنمائی اور اس کی مدد اس کے ساتھ میں ہوتی ہے۔ پھر اس کا پیسہ کہیں بھی بیکار نہیں جاتا ہے، وہ جو بھی لگاتا ہے صحیح کام پہ لگتا ہے، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے اسے دیکھنے کے بعد کہ الحمدللہ میں نے جو لگایا تھا آج بھی ہے، اور میرا پیسہ تو ضائع نہیں گیا، میں صدقہ جاریہ کے طور پر آج بھی اپنی آنکھوں سے اس کو یعنی دیکھ رہا ہوں، دن کی باغ و بہار اس کے ذریعے سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ رہنمائی سب کو نہیں کی جاتی۔ اس رہنمائی کے حصول کے لیے آپ کو اندر سے پہلے نیکوکار بننا پڑے گا۔ ایک ہوتا ہے باہر کا نیکوکار، تو وہاں تو عیاشی بھی مکاری بھی ہو سکتی ہے، دکھلاوا بھی ہو سکتا ہے، نمائش بھی ہو سکتی ہے، بہت ساری غلط چیزیں ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ متقی کہا جائے مگر متقی ہو ہی نہ۔ جیسے اللہ نے خود فرمایا کہ هو عالم بمن اتقى فلا تزكوا انفسكم هو عالم بمن اتقى، تم اپنی صفائی خود بیان مت کرو، اللہ خوب جانتا ہے تم میں تقوی پرہیزگاری والا کون ہے۔ کہ تم جو کر رہے ہو وہ ظاہر ہے، مگر باطنی اعتبار سے تم خود بھی جانتے ہو، تمہارا رب بھی جانتے ہیں کہ تم کس پوزیشن کے اندر ہو، تو باطنی تقوی جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے بخاری میں اور مسلم میں کئی حدیثیں ایسی ہیں کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا کہ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ یہاں کا مطلب دل میں ہے۔ پہلے اس کو سچا بناؤ، پہلے اس کو اچھا بناؤ، پہلے اس میں اچھی اچھی نیتیں لاؤ، پہلے اس میں سے عیوب کو نکالو، حسد کو نکالو، کینے کو نکالو، بغض کو نکالو، برائیوں کو جو دل سے متعلق ہے ان سب کو نکالو، دل کو کلین کرو، اور پھر اندر سے متقی بن جاؤ۔ پھر اس تقوی کی جھلک باہر نظر آنی چاہیے۔ پہلے اندر سے متقی، یہ سچا تقوی ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہے، کہ اندر سے اگر متقی میں بنتا ہوں تو اس کو باہر والا تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو اب یہ جو تقوی ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہے۔ اس لیے قرآن میں بھی آیا نا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی عزت کرے تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کا تقوی ہے کہ حقیقت میں دل متقی تھا تو اس کی جھلک یہاں پائی گئی کہ اب وہ اللہ کے شاعر کی عزت کیوں کرتا ہے؟ کہا اس لیے کہ وہ مومن ہے، اس لیے کہ وہ متقی ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے اس کا تعلق اللہ اور رسول کے ساتھ میں، اس لیے وہ اس کا احترام کرتا ہے۔ تو پہلے دل متقی ہونا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اسی طریقے سے اللہ نے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ آپ قربانی کرتے ہیں تو قربانی کا گوشت تو آپ کھا جاتے ہیں، اس کا خون تو زمین میں دفن کر دیتے ہو، سکین کو سکھا کر کے استعمال میں لاتے ہو یا کسی کو دے دیتے ہو، تو
अल्लाह के यहाँ क्या पहुंचा? जानवर तो तुम खुद खा गए, ब्लड तो उसका जमीन में चला गया, जो वेस्ट था तब आपने दफन कर दिया, चमड़ा था वो उसको आपने यूज कर लिया, किसी दूसरे को दे दिया, तो अल्लाह के यहाँ क्या पहुंचा? तो अल्लाह यही फरमाना चाहता है कि उसका गोश्त और उसका खून जो है वो अल्लाह के यहाँ नहीं पहुंचा है, वो तो तुम इस्तेमाल में लिया है। पहुंचा क्या पहुंचा? वला कि यनालुहु तकवा मिनकुम, कि अल्लाह को जो पहुंचता है वो आपका तकवा पहुंचता है, कि आपका दिल मुत्तकी है, और वो मुत्तकी था इसलिए उसने फैसला किया कि मेरे रब का ये हुक्म है और मुझे उसके ऊपर अमल करना है। तो हकीकत में जो तकवा हम अमल के तौर पर लाते हैं ना, ये एक झलक है अंदर के तकवा की। इसलिए ऐसा आदमी कभी मक्कार नहीं होता है, फरेबी नहीं होता है, धोखेबाज नहीं होता है, दिखलावा और नुमाइश करने वाला नहीं होता, कि दिल उसका मुत्तकी और परहेजगार है। तो ये याद रखना चाहिए, तकवा यहाँ होता है, पहले तकवा यहाँ बनाओ, इसको क्लीन करो, इसको अच्छा बनाओ, उसको अल्लाह और रसूल के बारगाह के लायक बनाने की कोशिश करो, और उसके बाद उसके जरिए से अपने अमाल की झलक जो कानून के मुताबिक है उसे पेश करने की कोशिश करो। तो ये आदमी सही मानों में मुत्तकी है, सही मानों में वो साले और नेकोकार है। फिर आपको अल्लाह के दीन में आगे बढ़ने के लिए खुद की ख्वाहिश पैदा करने की जरूरत नहीं है, अंदर खुद रहनुमाई की जाएगी। अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, स्टेप बाय स्टेप आपकी रहनुमाई की जाएगी। तो अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फीना, जो हमारे दीन के मामले में कोशिश करते हैं, ये पहली कोशिश यही हुई, अहकाम पर अमल, उसके बाद ये पैगाम दूसरों तक पहुंचाना, और फिर दिन को आगे बढ़ाने की कोशिश करना। तो फिर आपके लिए एक न कई रास्ते खोले जाते हैं। तो ये जो पैसा लगाना भी ये बिल्कुल इतना आसान नहीं है, ये भी बड़ा मुश्किल है। मगर जब आप अंदर बाहर मुत्तकी बन जाते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके दिल में इरादा पैदा करता है कि नहीं ये कर, नहीं ये कर, ऐसी रहनुमाई होती है कि फिर हम उससे हट ही नहीं सकते हैं। और फिर वो ऐसी जगह पर लगता है कि हम खुद ही उसको देख करके मुतमईन हो जाते हैं। तो लोगों, अल्लाह के रास्ते में दो देने का काम करो, लेकिन साथ में मुत्तकी परहेजगार बनो, ताकि अल्लाह की तरफ से आपकी रहनुमाई की जाए कि जो कुछ आपने अल्लाह के रास्ते में दिया हो, तो वो आपके लिए एक सुकून और इत्मीनान का बाइस बन जाए कि हाँ, मेरी दौलत से अल्लाह का दीन वाक़अतन बुलंद हुआ, और हम उसकी बुलंदी को अपनी आंखों से देख रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको दीन की बातें सीखने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात दाइमत फिद दीन व दुनिया वल आखिरह। मेरे मौला, हमारे भाइयों ने, बहनों ने, बच्चे बच्चियों ने हमारे साथ बैठ कर के ये प्रोग्राम समाप्त किया। मेरे मौला उन सब को रहनुमाई फरमा, दुरुस्त रहनुमाई फरमा, मज़हब व मिल्लत में उनकी रहनुमाई फरमा, और दीन पर अमल करने में उनकी रहनुमाई फरमा। मेरे मौला उनकी मदद फरमा, और दुनिया में हमें तकालीफ मुसीबत बीमारियों से हम सबको महफूज फरमा, सबके नेक जायज़ मक़ासिद पूरे फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेक और साले बना, जिनकी औलाद नहीं उनको नेक और साले औलाद अता फरमा, मुसलमानों की औलाद को अच्छे रिश्ते अता फरमा, अच्छी सोहबत अता फरमा, गलत सोहबतों से उनकी हिफाजत फरमा, माह मुक़द्दस के एहतराम की तौफीक अता फरमा, वक्त पर नमाज़ें अदा करने और तमाम ज़रूरी इबादतों को शरीयत के कवानीन के मुताबिक बजा लाने की हम सबको तौफीक अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इसको शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर का मतलब ये हुआ कि आप दूसरों को इसका इंफॉर्मेशन दीजिए कि इस प्रोग्राम में शरीक हो। अगर यानी लाइव नहीं जा सकते तो बाद में भी देखा जा सकता है, मगर आप एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देंगे तो इससे बहुत बड़ी एक मजहबी रहनुमाई होगी, और इंशाल्लाह उससे आप मसाइल को सीख करके अपने आप को सही गाइडलाइन पर ले जाने की कोशिश करेंगे। और हमारा ये ऐलान भी मत भूलिए कि हमारा जो इदारा चलता है मिसबाही वेफर्मेशन, उसके मातहत कई इदारे हैं। एक तो ये है कि दारुल जामिया मुइनिया अजहरुल उलूम लिल बनात, ये लड़कियों का दारुल है जो बन गया, शुरू भी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह।
اور اس کے علاوہ یہ دارالیتامہ جو بن رہا ہے، اس کے علاوہ بیوہ کا سسٹم اس میں ہے، اس کے علاوہ علماء جو بنتے ہیں دور علاقوں میں جاتے ہیں، ان کی پاکٹس منی میں ہیلپ کی جاتی ہے، اور عالمات وغیرہ کو بھیج کر کے گاؤں میں اجتماعات کرائے جاتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک نہیں کہیں ہے، وہ ہمارا جو رپورٹ ہے وہ آپ کو ہماری آن لائن پہ بھی مل جائے گا، یعنی ہماری ویب سائٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گا، misbahyoinformation.com پہ جا کے اس کو آپ سرچ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈیجیٹل ہمارا جو رپورٹ ہے وہ بھی آپ چاہیں گے تو بھیجا جا سکتا ہے، بہت سارے لوگوں کو ہم نے چھاپ کر بھی دیا ہے، اس سے ان تمام چیزوں کی معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا، اللہ کا کام ہے لوگوں کو درست رہنمائی کر کے اللہ کے دین کی ترقی میں آگے بڑھانا۔ میں نے اپنا میسج آپ تک پہنچا دیا ہے، اب آپ کا کام ہے اسے آپ پورا کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔